मसीह यीशु के जलाली पुरफजल नाम में आपका भाई पास्टर अदनान द न्यू रिवाइवल चर्च पतरस गार्डन से आप तमाम बहन भाइयों को सलाम पेश करता है और उम्मीद रखता है कि आप सब खैरियत से हैं। और आज हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से जो सीखने वाले हैं बड़े दिन के मतलब, क्योंकि अक्सर जब दिसंबर का महीना आता है तो पूरी दुनिया के अंदर एक लहर उठती है, जश्न मनाया जाता है और घर घर में खुशियां होती हैं। चाहे उस घर के अंदर मातम ही क्यों ना हो, वो भी खुशी के अंदर होते हैं, क्योंकि ये महीना खुशियों का महीना मसीही लोगों के लिए पाया जाता है। और ये क्यों खुशियों का महीना पाया जाता है, हम इसको ज़रूर आज सीखेंगे। तो आए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहूँगा कि आप सब तमाम बहन भाई जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप तमाम बहन भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, शाइन स्टार टेलीविज़न को अपनी दुआओं में याद रखें। ख़ास तौर पर खुदा के बंदा पास्टर आशर मंशा साहब को और उसकी सारी टीम को ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखें, जिनके ज़रिया से पूरी दुनिया के अंदर कलाम मुक़द्दस को बयान किया जाता है इस नेटवर्क के ज़रिया से। तो कलाम मुक़द्दस को फैलाना ये काम हमारा है, हम सब का काम है। और बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि रूह एक है, नेमतें तरह तरह की, और उन तरह तरह की नेमतों में से एक नेमत खुदा ने अपने बंदा पास्टर आशर मंशा साहब को दी। नेटवर्क के ज़रिया से वो मुनादी करते हैं, कलाम मुक़द्दस को दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, और साथ साथ ऑडियो बाइबल का भी उन्होंने एक इंतज़ाम किया है कि जो हमारे बहन भाई अनपढ़ हैं वो भी बाइबल मुक़द्दस को सुन सकें। और चूँकि कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से, तो इसलिए शाइन स्टार टेलीविज़न के तवज्जुह से ऑडियो बाइबल भी दी जाती हैं। तो इस सारी खिदमत के लिए आप सब जितने भी मुझे सुन रहे हैं, ज़रूर इस सारी टीम के लिए दुआ करें। आए हम अपने सर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे, फिर कलाम मुक़द्दस को आज सीखेंगे, क्योंकि कलाम हमारी ताकत है, कलाम ही हमारी असल राह है, और कलाम के ज़रिया से ही हम खुदा की बादशाही में पहुंच सकते हैं। आप जितने भी कलाम मुक़द्दस को सुनना चाहते हैं, आए मेरे साथ अपने सरों को झुकाएं और दुआ करते हैं। कदूस खुदा कादर मुतलक आसमानी बाप, शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तू ही भला और तेरी शफ़क़त अबदी है। आसमान, ज़मीन और तमाम कायनात का हर एक ज़र्रा ऐ खुदा तेरे ही इख्तियार में है, इसलिए तेरे हजूर में झुके हैं कि हमें ऐ खुदावंद जब तक तो इस दुनिया में रखे, अपने कलाम मुक़द्दस पर अमल करने की तौफीक बख्शना, ताकि हम आगे बढ़ते चले जाएं और ऐ खुदा बढ़ते बढ़ते तेरी बादशाही तक पहुंच सकें। मैं अपने इन तमाम बहन भाइयों के लिए जो सुन रहे हैं और शाइन स्टार टेलीविज़न के लिए ऐ खुदा तेरी बरकतों को चाहता हूँ। आज सुन और कबूल कर, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। जी मेरे अजीज़ों, बहनों, भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आज आपके दरमियान खुदा के कलाम को जो बयान करना चाहता हूँ, वैसे तो कलाम मुक़द्दस खुद अपने आप ही बयान हो जाता है, क्योंकि कलाम एक कुदरत है, कलाम एक ऐसी ताकत है कि जो ना बेवजूदों के जिस्म में भी आ जाए तो उनको वजूद मिल जाता है। जो कलाम नकम्मे लोगों के पास चला जाए तो वो नकम्मे नहीं रहते। कलाम मुक़द्दस एक ऐसी तस्वीर है कि जिसके अंदर चली जाए, अगर चाहे वो मुर्दा भी हो तो वो भी ज़िंदा हो जाता है। और इसी मतलब यूहन्ना रसूल बयान करता है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। कलाम असल हकीकत है, कलाम खुदा ही हमारी ज़िंदगी, हमारी राह और हमारे लिए बरकतों का सबब है। इसलिए हमने कलाम को आज सुनना है, और कलाम मुक़द्दस में से जो हम सुनने वाले हैं, लूका की अंजील में से आज हम सीखेंगे। लूका तबीब भी कहा जाता है इसको, क्योंकि ये एक डॉक्टर भी था, और रसूलों में भी इसका नाम आता है क्योंकि ये रसालत भी करता रहा, और जो ये गवाही दे रहा है यीशु मसीह की,
تو اس طرح سے بیان کرتا ہے یوحنا، اور اس کے ہم پہلے باب میں سے آج سیکھنے والے ہیں۔ پہلے باب کی 26ویں آیت ہے، اور جب ہم 26ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہے، چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس لیے کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا اخیر نہ ہوگا۔ خدا کے کلام پڑھے اور سنے جانے میں خداوند کی برکت ہو، آمین۔ یہاں پر میرے عزیزو، لوکا طبیب کی معرفت جو لکھی گئی انجیل ہے، اس میں سے ہمیں آج جو سیکھنے کو ملا ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کوئی عام بچہ پیدا نہیں ہوا جیسے اکثر میں اور آپ پیدا ہوئے ہیں، بلکہ وہ ایک خاص بچہ ہے جس کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے۔ اور لوکا کہتا ہے کہ جب مریم پر فرشتہ ظاہر ہوا تو اسے کہنے لگا، سلام تجھ کو، کیونکہ تجھ پر فضل ہوا ہے، تجھ پر، اے مریم تجھ پر فضل ہوا ہے۔ اور فضل بھی ایسا بڑا فضل کہ جس کو بیان کرنا ہی مشکل ہے، کہ تو بیٹا جنے گی، تو ماں بنے گی۔ مریم تو حیران ہو گئی۔ جب اگلی آیتوں میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ مریم فرشتے کو کہنے لگی کہ میں تو اب تک کسی مرد کو جانتی نہیں، میں کیسے ماں بن گئی؟ کیونکہ مریم بالغ ہو چکی تھی، سمجھدار ہو چکی تھی، وہ بچی نہیں تھی کہ جو نادانی کر جاتی یا جس کو پتہ نہ ہوتا۔ اس کو پتہ لگا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو وہ حیران ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، او بھائی بھلے آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں، میں تو ابھی تک کسی مرد کو جانتی نہیں۔ کیونکہ مریم کو پتا تھا کہ جب تک شادی نہ ہو، عورت اور مرد ایک دوسرے کے قریب نہ آئے، تب تک بچہ نہیں پیدا ہوتا۔ یہ خدا نے ایک قانون رکھا ہے اور بائبل مقدس کے ذریعہ سے ہمیں سکھایا گیا ہے۔ اور گھبرا بھی گئی کہ یہ تو بڑا ایک عجیب معاملہ ہے کہ خدا کا فرشتہ مجھ پر ظاہر ہوا اور کہتا ہے کہ تو ماں بن جائے گی، جبکہ میں کسی مرد کو جانتی نہیں۔ پریشان ہو گئی۔ شاید اس نے میری اور آپ کی طرح، جس طرح ہم پریشان ہوتے ہیں تو اکثر اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، اس نے بھی اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا ہو۔ شاید اس کا دل اور زیادہ گھبرا گیا ہو کہ میں اپنے ماں باپ کو یا اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو کیا جواب دوں گی۔ اس کی پریشانی کو دیکھ کر جب بات کر رہا تھا تو فرشتے نے پھر سے ظاہر کیا کہ اے مریم ڈرو مت، گھبراؤ مت، یہ خدا تعالیٰ کی قدرت کرے گی، یہ تیرے سبب سے نہیں، مرد کے سبب سے نہیں، بلکہ خدا کی قدرت کے سبب سے ہے۔ خدا کا روح تجھ پر سایہ کرے گا اور تو پھر حاملہ ہوگی، اور جب تو حاملہ ہوگی تو پہلے سے بتایا دیتا ہوں کہ تو بیٹا جنے گی، اور وہ بیٹا جو بچہ تیرے ذریعہ سے پیدا ہوگا کوئی عام بچہ نہیں ہے،
وہ خاص بچہ ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ بزرگ ہوگا، وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. وہ تیرے ذریعہ سے، تیرے باطن سے تو ظاہر ہوگا، لیکن بیٹا خدا کا کہلائے گا. خدا کا بیٹا. وہ ایک ایسی مخلوق بن کر آ رہا ہے جیسی مخلوق خدا چاہتا تھا، کہ جس مخلوق کے اندر کوئی عیب نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، بے داغ ہو، اس کے اندر کوئی داغ جری نہ ہو. ایسی مخلوق خدا نے آدم کو اسی لیے تو بنایا تھا. لیکن آدم گناہ کر گیا اور خدا کو ناپسند گزرا. خدا نے اپنے حضور سے باہر نکال دیا. اب چاہتا ہے خدا کہ ایسی مخلوق پھر سے قائم ہو، اور خدا نے وہ سبب بنا دیا اور تجھے چنا. تو عورتوں میں سے مبارک ہے. دنیا کے اندر عورتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن خدا کی نظر تجھ پر ٹھہری، کیونکہ تو راست باز ہے، تو مقدس ہے، تو پاک ہے. تیرے دل میں خدا کا کلام بسا ہوا ہے اور تو خدا کو پسند آ گئی ہے. اس لیے خدا نے مجھے تیرے پاس بھیجا تاکہ میں تجھے پیغام دوں کہ اے مقدسہ مریم، تو اب ماں بنے گی. اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے. گھبرا مت، ڈر مت، کیونکہ جو بچہ تیرے ذریعہ سے پیدا ہونے والا ہے وہ کسی مرد کے ذریعہ سے نہیں، بلکہ خدا کی قدرت سے پیدا ہونے والا ہے، خدا کے جلال کو ظاہر کرنے والا ہے، خدا کا کلام بن کر دنیا میں آنے والا ہے، اور اسی کے ذریعہ سے پوری دنیا نجات پانے والی ہے. وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے آزاد کرے گا. ہاللیلویا. یہ بڑی اہم بات ہے میرے عزیزو، جس کے متعلق پہلے سے پیشن گوئیاں ہوئیں، نبیوں نے پیشن گوئیاں کی. پاک فرشتہ آ کر مقدسہ مریم کو کہتا ہے اب وہ پیدا ہونے والا ہے جس کے متعلق پہلے سے بتایا جا رہا تھا، اور اس کا اب وقت آیا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے آزاد کرے، مخلصی دے، بیماروں کو شفا دے، اور اپنی قدرت ان پر ظاہر کرے، اور وہ مولود مقدس ہوگا. ہاللیلویا. یہ بڑی خوبصورت بات ہے جس کے متعلق لکھا ہے کہ اس کا نام یسوع رکھنا. یسوع، جب ہم فروز اللغات کے اندر جائے یا اس کی تصدیق کرے کہ یہ نام ہے کیا، تو پھر اس نام کا مطلب ہمیں ملتا ہے نجات دینے والا. کیا مطلب ہے؟ نجات دینے والا. اور فرشتہ کہتا ہے وہ اپنے لوگوں کو نجات دے گا. اور اگرچہ اس کا ہم دوسرا نام امانویل فرشتے نے کہا تھا کہ رکھنا، تو اس کا بھی مطلب ہے کہ خدا ہمارے ساتھ. خدا ہمارے ساتھ. جب ہم امانویل کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ، یعنی کہ خدا آسمان سے اب ہمارے پاس آیا تاکہ وہ ہمارے ساتھ رہے. ہاللیلویا. دیکھیں کتنی بڑی خوبصورت بات ہے. آج بھی بہت سارے لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھ پائے کہ خدا کی قدرت، الوہیت اور خدا کا جلال، خدا کا کلام ہے کیا. لیکن مکاشفہ میں لکھا ہے کہ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. اور روح تو وہی جو پانیوں پر جنبش کرتا ہے، وہی ہے جو کلام کی صورت میں مجسم ہو کر آپ کے درمیان آیا، اپنے لوگوں کو نجات دینے کے لیے، آپ کو نجات دینے کے لیے، آپ کی مخلصی کے لیے، آپ کی بحالی کے لیے، آپ کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے، آپ کے گھرانوں کو بحال کرنے کے لیے، اور اپنی بادشاہی میں پھر داخل کرنے کے لیے. ہاللیلویا. جب اسرائیلیوں نے غیر قوموں کو دیکھا مصر سے نکلنے کے بعد، وہ کافی قوموں کا دورہ کر چکے تھے، وزٹ کر چکے تھے، چلتے چلتے گھومتے پھرتے کافی لوگوں سے، کافی قوموں سے وہ مل چکے تھے. تو انہوں نے، جو ان کے لیڈر تھے اسرائیل کے اندر،
جو بزرگ پائے جاتے تھے انہوں کے اندر کچھ انتشاری لوگ بھی تھے، انہوں نے کچھ لوگوں کو گمراہ کر کے کہنا شروع کر دیا کہ ہمارا بھی غیر قوموں کی طرح ایک بادشاہ ہونا چاہیے، ہمارا بھی غیر قوموں کی طرح ایک بادشاہ ہونا چاہیے۔ خدا نے ان کو جواب دیا کہ تمہارا بادشاہ میں ہوں، لیکن وہ نہیں مانے۔ سیموئیل کے ذریعہ سے خدا ان کے ساتھ باتیں کرتا رہا، سیموئیل نبی پر خدا ظاہر ہوتا تھا اور سیموئیل نبی کو جس طرح سے کہتا تھا وہ اسی طرح لوگوں کو بیان کرتا رہا، لیکن لوگوں نے نہیں سنی۔ انہوں نے کہا ہم اس بات کو نہیں مانتے، ہمارا بھی بادشاہ ہونا چاہیے۔ غیر قوموں کے اندر جس طرح ایک لیڈر ہوتا ہے، ایک بادشاہ ہوتا ہے اور وہ ان پر حکم کرتا ہے، اور ایسا ہی بادشاہ ہم پر بھی لاگو ہونا چاہیے تاکہ ہم ایک لیڈر کے متحد ہو کر چلے۔ تو خدا کو یہ بات پسند نہ آئی، چونکہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے اس لیے وہ ہماری ہر بات کو برداشت کر لیتے ہیں۔ خدا کی قدرت ہی کمال ہے۔ سیموئیل سے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو بادشاہ دے دے، فلاں فلاں وقت اس طرح سے فلاں شخص آئے گا جو اس کو آپ مخصوص کر دینا، وہ بادشاہ ہوگا۔ تو اسی طرح ہوا، جیسے وقت گزرا تو خدا نے جس طرح سے سیموئیل نبی سے کہا تھا اسی طرح ایک شخص گدھے ڈھونڈتا ہوا سیموئیل کے پاس آ نکلا اور سیموئیل نے اس کو مسح کر دیا، جس کا نام ساؤل ہے، جو بنیامین کے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ مخصوص ہو گیا، وقت پر خدا نے اسے بادشاہ مقرر کروا دیا۔ کس نے؟ خدا نے۔ حالانکہ خدا پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بائبل مقدس میں یہی لکھا ہے۔ تو خیر وہ دستور چل گیا، بادشاہ اسرائیل نے مانگا، اسرائیل کو بادشاہ مل گیا، لیکن وہ سارے کا سارا نظام جو وہ اسرائیل کی خواہش تھی کہ ہمارا سیٹ ہو جائے گا، نہیں ہوا۔ ایک بادشاہ کے ہوتے ہوئے بھی وہ کور نہیں کر پائے، اور وہی مسئلے، وہی مسائل، اور قوم پر قوم چڑھائی کرتی رہی، جنگیں ہوتی رہیں، کیونکہ دوسرا بادشاہ جو ہے اسرائیل کا وہ داؤد بادشاہ ہے۔ پہلے ساؤل بادشاہ تھا، اس کے بعد داؤد بادشاہ ہے، اور خدا نے کہا کہ یہ میرے دل کے مطابق مجھے ملا ہے، اور پھر سیموئیل نبی نے اسے مخصوص کیا۔ تو داؤد بادشاہ چونکہ خدا کے دل کے قریب تھا، تو اس لیے خدا کے دل کے قریب تھا کیونکہ وہ خدا کی عبادت کرتا تھا، وہ خدا کی مرضی پر چلتا تھا، وہ شریعت کو لے کر چلتا تھا، خدا کے آئین کو لے کر چلتا تھا۔ وہ جو تعلیم دی جاتی تھی اسرائیل کے اندر، وہ اس تعلیم کو فالو کرتا تھا، اور خدا کی تابعداری کرتا 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 خدا کے دل کے قریب پہنچ گیا۔ آج مجھے اور آپ کو بھی یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور جب وہ بادشاہ بنا تو پھر اس نے سارے وقت کو جب دیکھا تو اس نے کہا کہ رب خداوند بادشاہ ہے۔ 24 نمبر زبور ہے، آپ پڑھیے گا، آپ کو پتہ چلے گا۔ آپ سنتے گیت زبور تو سنتے ہوں گے، لیکن اس کو پڑھیے گا، اس میں داؤد بادشاہ بڑی گہری تعریف کرتا ہے خداوند کی، ہاللیلویا۔ اور وہاں پر داؤد بادشاہ کہتا ہے رب خداوند بادشاہ ہے، او جلالدہ بادشاہ ہے، اونچے کرو سر دروازے، اونچے ہوں سب دارو۔ ہر ایک چیز خدا کے اختیار میں ہے، کیونکہ وہ تمام کائنات کا، تمام مخلوقات کا، وہ چاہے جسمانی، روحانی، ہر طرح سے جس طرح کی بھی مخلوق ہے، وہ ہر مخلوق پر قادر ہے اور بادشاہ ہے۔ بادشاہ ہے، وہ بادشاہ ہے۔ لیکن جب فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آیا تو مقدسہ مریم کو کہتا ہے کہ اے مریم، جو بچہ تیرے پیٹ کے ذریعہ سے پیدا ہوگا وہ عام بچہ نہیں، بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا،
خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا. ہاللیلویا. کیا دے گا؟ تخت دے گا. اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا. کب تک؟ ابد تک. اور اس کی بادشاہی کا اخیر نہ ہوگا. ہاللیلویا. کتنی خوبصورت بات ہے. اسرائیل نے خود مانگا تھا، وہاں پر بھی خدا نے کہا کہ بادشاہ میں ہوں، میں ہوں. پھر فرشتے نے آ کر یہ ظاہر کیا کہ اس بادشاہ کا اخیر نہ ہوگا، اس کا تخت کبھی نہیں ختم ہوگا اور اس کی بادشاہی آخر تک رہے گی، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس لیے وہی بادشاہ ہے، اس لیے اس کا تخت عبدالآباد رہے گا. اور اے مقدسہ مریم تو پریشان نہ ہو، کیونکہ وہ داؤد کے گھرانے کا تخت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس کے پاس آ جائے گا. وہی تخت جو اس نے دیا تھا وہ تخت پھر اس کے پاس آ جائے گا، کیونکہ وہ تمام قوموں، قبیلوں، امتوں کا بادشاہ ہے اور اس بادشاہی کا اخیر نہ ہوگا. ہاللیلویا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب 12واں مہینہ آتا ہے تو ہم جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں اور بہت طریقے سے ہر ایک بھائی بہن اپنی اپنی ضیافت میں رنگ بکھیرتا ہے. اور پہلی 1 دسمبر سے لے کر 25 دسمبر تک جشن منایا جاتا ہے. اس لیے لوگوں کو آج تک سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہم جشن مناتے کیوں ہیں. اس لیے جشن مناتے ہیں میرے بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اس لیے جشن مناتے ہیں کیونکہ یہ مہینہ بادشاہ کا مہینہ ہے، یسوع بادشاہ کا مہینہ ہے، وہ بادشاہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کا مہینہ ہے. اس لیے ہم جشن مناتے ہیں. اس لیے نہیں کہ وہ پیدا ہوا، اس لیے جشن مناتے ہیں کہ یہ مہینہ بادشاہ کا ہے. ہاللیلویا. آگے بڑھتے ہوئے ایک اور میں حوالے پر لے کر چلوں گا آپ کو. میرے ساتھ یہ سایہ کے صحیفہ میں آئے، ہم بائبل مقدس کی گواہی لیں گے. ویسے تو خدا کا فضل ہے کہ یسوع بادشاہ ہے، اس کے حوالہ بہت سارے ملتے ہیں ہمیں. خداوند بادشاہ ہے، بہت سارے حوالے ملتے ہیں. لیکن ہم اس بچے کی طرف آج صرف دیکھیں گے جس کی بادشاہی کا اخیر نہ ہوگا. اس بچے کی جو اس دنیا میں پیدا ہوا تاکہ جو مظلوم ہے، جو پھنسے ہوئے ہیں، جو بیمار ہیں، جو مشکلات کے اندر ہیں، جو بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ان کو سپورٹ کر سکے، جو راستہ بھول چکے ہیں ان کی مدد کر سکے. کیونکہ یہ کام بادشاہ کا کام ہے. لوگ سمجھ ہی نہیں پائے آج تک. اور بھائی لیڈر اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرے. حکومت سے یا کسی اور طریقے سے لے کر ایک لیڈر اپنے علاقے کے اندر ترقیاتی کام کرے، لوگوں کی بھلائی کرے. اور یسوع بادشاہ اس لیے آیا تاکہ وہ میری اور آپ کی رہنمائی کرے، مدد کرے. ہم جو بھولے بھٹکے ہیں، ہم جو پریشان ہیں، مشکلات کے اندر ہیں، ہم ان کو سنبھال سکیں. ہاللیلویا. آئے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یسایہ 9 باب کی 36ویں آیت ہے. اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا. خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم اس بادشاہ کے پاس جائیں جس کی آگے لکھا ہے کہ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی. یعنی کہ اس کی انتہا ہی نہیں. ایسا بادشاہ ہے.
ہم جو بڑا دن مناتے ہیں, ہم جو جشن مناتے ہیں, ہم جو کیک کاٹتے ہیں, ہم بادشاہ کی جو ہے وہ خوشی میں کاٹتے ہیں کہ یسوع بادشاہ جو میرے اور آپ کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے, یسوع بادشاہ جو میری اور آپ کی فکر کرتا ہے, یسوع بادشاہ جو ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے, ہم اس کے جشن میں, اس کی ضیافت میں شامل ہو سکیں. اور جب بادشاہ کی ضیافت ہوتی ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے مسیحی قوم جشن منا کر یہ ظاہر کرتی ہے کہ بادشاہ کی سیلیبریشن کیسی ہوتی ہے. ہاللیلویا. تو میرے عزیزو, میں آج آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ مقدسہ مریم کو یہی پیغام ملا تھا کہ وہ بادشاہ ہوگا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. وہی ہے جو اپنے لوگوں کو ان کی غلامی سے, ان کی بیماریوں سے, ان کے گناہوں سے آزاد کرے گا. تو آئے میں اور آپ جن جن مشکلات کے اندر ہیں, پریشانیوں کے اندر ہیں, اپنے یسوع کو وہ ساری پریشانیاں دے دیں. وہ میرا اور آپ کا بادشاہ بن کر ان ساری پریشانیوں کو حل کرے گا اور آپ بالکل آزاد ہو جائیں گے. ہاللیلویا. یسوع آزاد کرنے کے لیے آیا ہے. خدا آپ صاحب کو بہت ساری برکت دے اور آج کے کلام کے سبب سے آپ کے گھرانے بھی برکت پائیں. میں چاہوں گا شائن اسٹار ٹیلی ویژن کے لیے اپنی دعاؤں کو ضرور بلند کیجئے گا تاکہ شائن اسٹار ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے ذریعہ سے پوری دنیا کے اندر اسی طرح کلام مقدس کی منادی کرتا رہے اور آپ سب برکت پاتے رہے. آپ اپنے بھائی عدنان کو کبھی نہیں بھولیے گا. یہ آواز آپ تک پہنچانے والا شائن اسٹار ٹیلی ویژن پاسٹر عاشر منشا صاحب اور اس کی ساری ٹیم ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو ہے. آپ بھی ان کے لیے دعا کریں تاکہ ہم سب مل کر یسوع کے نام کو جلال دیتے رہیں اور یہ کہیں کہ بادشاہوں کا بادشاہ یسوع بادشاہ, بادشاہوں کا بادشاہ یسوع بادشاہ. خداوند آپ سب کو اپنی سلامتی حفاظت میں رکھے اور آپ سب کو بڑا دن مبارک ہو. آنے والا دن خداوند ہمیشہ آپ کی زندگیوں میں خوشیوں والا دن لے کر آئے. آمین. آئے ہم صاحب اپنے سروں کو جھکائیں گے اور شائن اسٹار ٹیلی ویژن کے لیے دعا کریں گے. قدوس خدا قادر مطلق آسمانی باپ, میں تیرا خادم پورے دل, پوری جان, پورے ایمان سے تیرے بندہ پاسٹر عاشر منشا صاحب اور اس کی ساری ٹیم, شائن اسٹار ٹیلی ویژن اور جتنی بھی خدمات ہیں اس چینل کے ذریعہ سے, ان سب کو تیرے حضور میں یاد کرتا اور برکت چاہتا ہوں. خاص کر مووی میکر اے خدا, اپنے بندہ کیمرہ مین کو بھی اے خداوند اپنے حضور اور بلند کر تاکہ تیرا بیٹا تیرے حضور پوری وفاداری سے اسی طرح ورک کرتا رہے اور یہ ساری ٹیم مل کر یسوع کے نام کو جلال دیتی رہے. چھو اور مسا کر میں مانگتا اور پا لیتا ہوں تیرے بیٹے یسوع کے نام سے. آمین. You are watching Shine Star TV. Be the light.